الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नूर बसीरत के साथ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से तसव्वुर ज़ुमान बाबर। उम्मीद है आपके मिजाज बखैर होंगे। दोस्तों, मेरा हक या हमारे हुकूक, ये फ़िक्र हमेशा हमें दामनगीर रहती है, और सिर्फ़ इनफरादी तौर पे नहीं बल्कि हम इज्तिमाई सतह पर भी देखते हैं कि बुनियादी इंसानी हुकूक, सियासी हुकूक, माशी हुकूक, इस हवाले से आवाज़ें बुलंद होती रहती हैं। अच्छी बात है, अपने हुकूक के हवाले से इदराक होना चाहिए, लेकिन हमें दूसरों का जो हक़ अदा करना है उस हवाले से कितनी अवेयरनेस है, कितना शऊर है। खैर, ये बात तो हुई मखलूक की। अल्लाह तबारक व तआला का हम पे क्या हक़ है, जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, जो हमारा पालनहार है। नॉर्मली हम अपने माशरे में ये गुफ्तगू होती हुए देखते हैं कि हुकूकुल इबाद का जिसने ख्याल रख लिया, हुकूकुल तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देता है। और इस माफ़ी के लफ्ज़ ने हमें इस कदर गफलत में मुब्तला कर दिया है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक से ही नाशना होते चले जा रहे हैं कि उस रब के हम पर क्या हुकूक हैं। आज का प्रोग्राम खुसूसन हम इसी हवाले से करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला का एक बंदे पर, उस बंदे पर कि जिसको उसने पैदा किया है, उसको सब कुछ अता किया है, उसको अपना नायब बनाया है, क्या उस पर अल्लाह तबारक व तआला का कोई हक़ है। और हक़ दूसरे अल्फाज में उस पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद की गई हैं, क्या वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहा है। पहले तो इस बात का इदराक ज़रूरी है कि वो ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, वो हक़ क्या है। और इस हवाले से हम रहनुमाई लेंगे जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद सजाद साहब से। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, उस्ताद मोहतरम है हमारे, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। डॉक्टर साहब खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व डॉक्टर साहब बरकातहू। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा डॉक्टर साहब, ये हुकूकुल्लाह के हवाले से आप नहीं समझते हैं कि जितना शऊर होना चाहिए उतना शऊर रखते नहीं हैं हम? जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया है कि इसकी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उस हस्ती और उस ज़ात बारी ताला के बारे में उसकी मारिफत और उसकी पहचान हमारे लोगों तक पहुँचे कि जो हमारा मालिक और हमारा खालिक है। जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पूरी कायनात ही इंसान के लिए सजाई है, बेशक, और ये उसकी तमाम मखलूक और तमाम उसकी जो कायनात है, ज़मीन व आसमान, तारे, चाँद, सूरज, जितनी भी उसकी नेमतें हैं, ये इंसान उन्हें देखता है, उसे पहचानता है, उनसे इस्तिफ़ादा करता है जी, और भरपूर ज़िंदगी इसे इंजॉय करता है। ये सारी उसी की नेमतें हैं, और उस ज़ात बारी ताला की पहचान, मारिफत, और इसलिए ज़रूरी है कि उसका जो हक़ है वो पहचाना जाए और वो समझा जाए। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो मुकल्लफ़ किया है इस बात से कि वो अक़ल और शऊर रखता है, जी, और जब अक़ल और शऊर रखता है तो हर बात के लिए अल्लाह ताला ने उसे ये सलाहियत दी है कि वो उसको गौर से समझे, पहचाने और उसकी मारिफत हासिल करे, उसे पहचाने। जी, इसलिए देखें, छोटा सा बच्चा अपने वालिदैन को पहचान लेता है, उनसे उन्स पैदा उसका हो जाता है। इसी तरह जो सबको पालने वाला है, सबका खालिक और मालिक है, उसी की पहचान भी ज़रूरी है। और सबसे बढ़कर उसके मखलूक पर जो हुकूक हैं, और ख़ासकर उसकी मखलूक में जो इंसान है उस पर जो हुकूक हैं, उसकी मारिफत बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि बहसीयत मुसलमान अहले ईमान पर तो ये फ़र्ज़ आयद होता है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को पहचाने। फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का अगर मुताला करेंगे तो आप हैरान होंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस अक़ीदे को कुरान में सबसे ज़्यादा तफसील के साथ बयान किया है, मिसालों से बयान किया है, तशबीहात और इस्तिआरों से इस्तेमाल बयान किया है, ताकि उसकी सही पहचान हो सके, वो अक़ीदा तौहीद है। सुभान अल्लाह। यानी जहाँ बात आती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान की, उसकी ज़ात की, उसकी सिफ़ात की, वो हस्ती हमें हुक्म देती है कि वो ख़ुद बताती है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, उसके बहुत ही खूबसूरत नाम है, जी, उन्हें उन नामों से याद करो, बेशक, पहचानो। वो रहमान है, वो रहीम है, वो अला कुल्लि शैइन कदीर है, वो बख्शने वाला है, वो हलीम है, वो गफ़ार है, वो गफ़ूर है। अब ये देखिए
جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اصل میں اسی کی معرفت اور پہچان عطا کرتے ہیں، اور یہ وہ صفتیں ہیں جو اخلاقی صفتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کی جو صفتیں ہیں یہ تم اپنے اندر پیدا کرو، بخشش، رحمت کی، اور دوسروں کو معاف کرنے کی، اور جو ہے رؤوف اور رحیم ہونے کی. یعنی اس سے مطلب ہے کہ یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مہربان ہے، اور بندوں کا بھی طرز عمل ہے یہ نہ چاہیے دوسروں کے ساتھ شفقت، محبت اور رحمت کا کریں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پہچان بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی حقوق کی معرفت تب حاصل ہوگی کہ ہم اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو سمجھیں. اس لیے اسلام کے بنیادی عقائد میں یہ عقیدہ ہے، وہ توحید و رسالت کا عقیدے میں بھی توحید سب سے زیادہ اس کی اہمیت ہے، یہ جڑ ہے، یعنی عقائد کے اندر یہ بنیاد ہے. اور اسی کی صحیح معرفت حاصل ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی حقیقت کو بھی پہچان جاتا ہے اور اپنی حقیقت کو بھی پہچان دیتا ہے. سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اللہ کی پہچان کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی اقوام، بہت سے مذاہب اس فعل بد میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ کے ساتھ مخلوق کو جو ہے شریک ٹھہرانا شروع کر دیا. یہ کتنا بڑا حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. جی بالکل، اللہ رب العزت نے اتنی دلائل دی ہیں وجود باری تعالیٰ پر، صفات باری تعالیٰ پر، یہ پوری کائنات اس بات کی گواہ ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر یہاں تک اللہ تعالیٰ میں وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے اوپر غور نہیں کرتے کہ یہ تمہاری جو جان ہے، تمہارا جو جسم ہے، اللہ نے کیسے بنایا، اسی پر غور و فکر کر لو، اس میں کتنی نشانیاں ہیں اللہ کی. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بار بار قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تدبر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو ہمارا تو عقیدہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جب کائنات یہ بنائی ہے انسان کے لیے تو پہلے انسان کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اس پر وحی کا سلسلہ شروع کیا. تو انسان کو ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت رہتی ہے، عقل اور شعور کے باوجود اسے ایک الہامی ہدایت کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کر دیا اور نبیوں کا سلسلہ شروع رہا، یہاں تک کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جو آخری نبی ہیں، اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی ہدایت کو مکمل فرما دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام جو دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اسلام کی دعوت دی ہے، آپ نے اس اسلام کو مکمل فرمایا ہے. دین تمام انبیاء کا ایک ہے، وہ دین اسلام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکمیل فرمائی ہے. اب یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء کا سلسلہ اس لیے شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس لیے ہم نبی بھیجے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور سرکشی اور بغاوت سے بچ جاؤ. اب سرکشی کیا ہوتی ہے کہ ایک حقیقت کو پہچاننے کے بعد اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے، اس کو صحیح استعمال کرنے کے بعد بھی انسان ہٹ دھرمی کرے اور پھر خدا کو نہ پہچانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، تو ایسا آدمی جو ہے اصل میں فساد کرنے والا اور سرکش ہے. اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی ہے، ایک خدا کو ماننے کی دعوت دی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جب دعوت دے چکتے ہیں تو بعد میں ان کی امتیں یا ان کے ہوتے ہوئے بھی بعض لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت نصیب نہیں ہوتی، وہ شرک اور بت پرستی کرتے ہیں، اور پھر جب شرک کرتے ہیں خدا کی طرح دوسرے خدا بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے پہلے دیکھو تو صحیح جن کو تم خدا بنا رہے ہو کیا وہ یہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں کہ جب تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. وہ تو ایسے ہیں جو بے مطلب ہے کہ جن میں کوئی نہ جان نہیں ہے، مردہ ہیں، مٹی کے بنے ہوئے ہیں، پتھر ہیں، جن میں کوئی حرکت نہیں ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر بار بار قرآن مجید انفس و آفاق سے دلائل سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات بیان کرتا ہے
اور پھر وہ لوگ جو اس حقیقت کو جانتے ہوئے اور پہچانتے ہوئے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل بجا آپ نے فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ اب سے پہلے کی جو اقوام ہے شرک میں مبتلا کیسے ہوئی؟ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ازل سے اب تک یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد تو رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ کی تشریف آوری تک انبیاء مسلسل آتے رہیں، یہ شرک میں بنی نوع انسانیت کیوں مبتلا ہوتی رہی ہے؟ اصل میں انسان کے اندر جو کچھ ایسی مسائل کو درپیش ہیں کہ وہ ایک تو جلد باز ہے، خلق الانسان عجولا وخلق الانسان ضعیفا، کچھ ایسی اس کے اندر کمزوریاں ہیں کہ وہ عجلت کے اندر اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور اپنی عاجزی کو وہ اس طرح پیش کرتا ہے کہ جس سے فوراً نفع مل جائے، یا جس سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے اس سے فائدہ پہنچ رہا، حالانکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ شرک کا فلسفہ یہ ہے کہ بعض جو جن میں انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان میں یہ ہوتا تھا کہ ان کے جو آباء و اجداد تھے ان میں سے اگر وہ شرک پر تھے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح ہمیں اپنے آباء و اجداد کا دین ہے اسے ہم اسی دین پر چلیں گے۔ وہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آباء و اجداد کا جو پہلا انسان ہے وہ تو اللہ کو ماننے والا، اس کی توحید کا اقرار کرنے والا اور دعوت دینے والا تھا، لیکن یوں لوگوں میں دنیا بڑھتی گئی اور اس کے اندر لوگوں نے بت پرستی اور شرک شروع کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس توحید کی تعلیمات ہی کے لیے انبیاء کو بھیجا کہ انہیں دوبارہ دعوت دے۔ اب دیکھیے کہ حضرت بنی اسرائیل کے اندر تقریباً 40,000 انبیاء آئے، یہ سب توحید کی دعوت دیتے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مصر سے نکال کے لاتے ہیں اور وادی سینا کے اندر وہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے معجزات انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں، کس طرح دریا کے اندر 2 راستے بن جاتے ہیں، خشک ہو جاتا ہے اور بنی اسرائیل آزاد ہو کے مصر سے آ جاتے ہیں اور ان کے سامنے فرعون غرق ہوتا ہے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ جب وادی سینا میں پہنچتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ کے حضور عبادت کے لیے جاتے ہیں، پچھلے اپنے بھائی کو چھوڑ جاتے ہیں، تو وہ قوم تو وہ ایک بچڑا بنا کے پوجا شروع کر دیتی ہے، وہ قوم۔ جی بالکل۔ اب دیکھیے حالانکہ حقیقت کو انہوں نے پہچانا ہوا تھا، اللہ کی معرفت ایک نبی کے ذریعے سے انہیں تک پہنچ چکی تھی، اپنی آنکھوں سے اللہ کے معجزات، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یعنی انہوں نے اللہ سے کھانا مانگا تو اللہ نے آسمان سے من و سلوہ ان کے لیے اتارا۔ ان حقیقتوں کو پہچانتے ہوئے، اللہ کے معجزات کو دیکھتے ہوئے، پھر بھی جب انسان انکار کرتا ہے وہ سرکشی اور بغاوت ہوتی ہے اور پھر اس کا سخت عذاب آتا ہے۔ اس لیے جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے کہ جو معجزات انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لائے، سرکشی کی، ان پر سخت عذاب آیا، اس طرح عذاب آیا کہ وہ دنیا سے مٹا دی گئی۔ اسی طرح بعض جو ادیان دیگر ہیں ان کے ہاں بھی خدا کا کوئی تصور موجود ہے، یعنی دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جہاں خدا کا تصور نہ ہو، لیکن اس خدا کا تصور نہ عقلی لحاظ سے وہ مضبوط ہے نہ مذہبی لحاظ سے مضبوط ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ہندوؤں کا ہمارے ہاں قریب بہت مشہور مذہب ہے، بر صغیر میں پورے میں ہندو مذہب بہت قدیم مذہب ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ ایک خدا سے لے کر 33 کروڑ خداؤں کا تصور ہے، وہ جس سے بھی خوف ہوا اسے خدا بنا لیا۔ ہنومان خدا ہے، یعنی بندر کو بھی خدا بنا لیا، سانپ کو بھی خدا بنا لیا، تو جس سے بھی خوف یا کس سے کوئی امید یا متاثر ہو گئے تو اسے خدا بنا لیا۔ حالانکہ یہ نہیں سمجھا کہ وہ ذات ایسی ذات ہے جو ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے آلائش سے پاک ہے۔ وہ ذات تو صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اور اس کی ذات تو اتنی عظیم ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھنے والی ہے۔ تو قرآن مجید کا جب مطالعہ کریں گے تو اتنا واضح، نکھرا ہوا اور صاف تصور توحید کا ملے گا
جو کسی اور مذہب میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھیں گے، لوٹ کے آئیں گے تو حقوق اللہ کے حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں۔ پروگرام نور بصیرت میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته۔ جی خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام نور بصیرت میں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے پروگرام براہ راست پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ حق، اس حوالے سے گفتگو آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا دیگر مذاہب کے حوالے سے کہ بتوں کو اور کئی اور مخلوقات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ اقبال یہ بھی فرماتے ہیں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہ جو مخلوق سے ہم امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں کہ یہی میرا رازق ہے، رازق اس طرح سے کہ جاب کے سلسلے میں یا کاروبار میں جو اپنے، آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ کسی حد تک شرک میں یہ بھی بات ہمیں لے جاتی ہے؟ عبادت اور توحید کا تصور اتنا نکھرا ہوا قرآن نے بیان کیا ہے کہ کسی اور مذہب میں ہمیں اس طرح نظر نہیں آتا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہ ذات یکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عرب کا علاقہ تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، یہ قریش کا خاندان تھا۔ قریش سارے ہی ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ ملت ابراہیمی پر تھے، یہ خدا کو ایک مانتے تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان سے سوال کرو کہ امن خلق السماوات والارض سیقولون للہ، یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ زمین آسمان اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ حضور کی سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ دار ارقم میں تشریف فرما تھے تو قریش کا ایک سردار آپ تک پہنچا اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریش مکہ کی طرف سے سفارت لے کے آیا ہوں اور میں جو ہے نا کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ آپ فرمایا کہ آپ اپنا بات کیجئے۔ انہوں نے کچھ مطالبات رکھے کہ قوم آپ سے یہ کہتی ہے کہ آپ یہ توحید کا اور دعوت کا یہ سلسلہ چھوڑ دیں، ہم اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر چلتے ہیں۔ آپ نے یہ جب سے یہ دعوت دی ہے تو قریش کے خاندان آپس میں الجھ پڑے۔ تو ایسا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دولت مل جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ سردار بن جائیں۔ یہ جتنے بھی آپ مطالبات ہیں ہم پورے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دعوت توحید سے آپ رک جائیں۔ حضور نے پوری بات سنی، سننے کے بعد فرمایا کہ میں بات کروں؟ میں ہاں آپ بات کیجئے۔ آپ اس سردار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بتاؤ کہ تم کتنے خداؤں کو عبادت کرتے ہو؟ فرمایا 7 خداؤں کی۔ فرمایا کون کون سے؟ 6 زمین پر ہیں، 1 آسمان پر ہے۔ اچھا۔ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر کس کی عبادت کرتے؟ فرمایا صرف ایک خدا کی۔ کون سے؟ جو آسمان پہ ہے۔ فرمایا میں اسی خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ، یعنی قریش کا بھی یہ عقیدت خدا ایک ہے، لیکن وہ یہ کیا کرتے تھے کہ وہی سمجھتے تھے کہ اللہ رب العزت کی ذات بہت بلند ہے، اس تک پہنچنے کی لیے کسی وسیلے کی ضرورت ہے، یہ ہماری بات وہاں تک پہنچ نہیں پاتی، اس لیے یہ جو بت ہیں یا ہمارے وہ لوگ، بت بھی ان کے کیا تھے؟ ان کے خاندان کے بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے نام پہ بت بنا کے انہوں نے خانہ کعبہ میں لٹکا دیے تھے اور ان کو ایک وسیلے کے طور پر وہ پیش کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ اس طرح کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے، جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، شرک سے قریب ہے اور ہماری ہر بات کو جانتا اور سنتا اور دیکھتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، تو اس تک پہنچنے کے لیے تو کسی اور وسیلے کی ضرورت نہیں۔ نبوت اور رسالت ہی سب سے بڑا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم توحید کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ لوگ اس حقیقت کو جانتے ہوئے، اللہ کی ذات اور صفات کو پہچانتے ہوئے جب انسانوں کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات کو چھوڑ کر، اس پر امید کو چھوڑ کر انسانوں کے ساتھ وہ امیدیں بنا دی ہیں جن سے انسانوں سے اس کی توقعات نہیں ہو سکتی۔
یعنی رازق تو اللہ کی ذات ہے، بے شک بے شک. اسی طرح خالق وہ ہے. تو جو صفتیں خدائی صفتیں ہیں انہی کو اختیار کرنا چاہیے. اگر اس سے ہٹ کر کوئی کرے گا تو یہ شرک ہو. ڈاکٹر صاحب ایک اور تھوڑا ایک المیہ اس کو کہہ لیجئے، وہ یہ کہ جو بھی عطا ہے اللہ کی طرف سے، ہر فائدے اور نقصان کا جو مرکز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات ہے. تو یہ فائدہ پہنچے تب تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، نقصان پہنچے تو بڑی ماتھے پہ بل اور بڑی تیوڑی چڑھا رہتے ہیں. تو یہ اللہ کے اس حق کو نہ پہچاننا نہ ہوا. بالکل، یہ بھی ایک انسانی رویہ ہے کہ جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ مسرت کا اور خوشی کا اظہار مختلف انداز میں کرتا ہے، لیکن جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پھر غیر اللہ کی طرف پہنچنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ ہمارے نفع اور نقصان سب کا مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے، اسی سے امیدیں باندھنی چاہیے اور اسی یہی حق ہے بنیادی. اللہ کے حقوق میں سب سے بڑھ کر حق جو بتایا گیا ہے کہ ایک تو توحید باری تعالیٰ، اس کی ذات کی معرفت اور پہچان ہے، اور دوسرا اس کی بالکل اسی کا برعکس جو ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یعنی کسی بھی ذات اور صفات میں بھی کسی کو شریک، افعال میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کہ وہ ذات یکتا ہے ہر اس معاملے میں، اور اسی کی سر امیدیں باندھنی چاہیے. اور تیسری چیز جو بہت بنیادی چیز ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے. بے شک. یعنی عبادت معبود حقیقی صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، چاہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہو، چاہے امیدیں ہوں. جتنی امیدیں یہ بھی عبادت ہے. جب مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں. عبادت بھی اسی کی ہے، اور کوئی دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں جو عبادت کے لائق ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ کوئی معبود نہیں، کوئی لا الہ نہیں ہے سوائے الہ کے، معبود کی حقیقی کے، اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ کا حق یہ ہے کہ اپنی عبادت، اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنی جو پیشانی ہے اسی کے سامنے آپ رکھیں، کسی اور کے سامنے نہ رکھیں. اقبال نے یہی کہا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بالکل. تو یہ جو ذات ہمیں بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ تو بہت انسان بہت اعلیٰ مخلوق ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کو بہت فضیلت دی ہے. فضیلت اس لیے دی ہے کہ وہ خدا کو پہچانتا ہے، خدا کی معرفت کو پہچانتا ہے. انسانیت کے مرتبے پر اسی وقت فائز ہوتی ہے جب وہ خداوند کو پہچانتی ہے، اللہ کی ذات کو پہچانتی ہے. ورنہ انسان جو ہے وہ قرآن یہ کہتا ہے نا کہ وہ اس قدر گر جاتا ہے کہ جانوروں سے بھی اور چوپاؤں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب نماز اور روزہ عبادات میں بڑی خاص اہمیت حاصل ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے بھی نماز کے حوالے سے روزے سے متعلق شریعت میں بات سننے کو اور پڑھنے کو ملتی ہے. کیا وجہ ہے کہ اس حوالے سے تھوڑی سی غفلت پائی جاتی ہے؟ جو لوگ حقوق العباد میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں نماز روزہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. یہ اپروچ کس حد تک درست ہے؟ اصل میں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو کچھ چیزوں کی اس پر ذمہ داری عائد کر دی ہے. اس میں ایک تو یہ فرمایا کہ میں نے دنیا میں تمہیں بھیجا ہے، اس میں غور و فکر کرو، اللہ کی ذات کو پہچانو. پھر فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ وہ صرف میری عبادت کریں. جی. اب عبادت کا تصور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. عبادت ہمارے یہاں ایک تو فرض عبادت اللہ نے بیان فرما دی ہے. اللہ تعالیٰ ایک تو کسی کو یہ اصول یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو اتنی تکلیف دیتا ہے جتنی اس کے اندر استطاعت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. یعنی مستطاعتم، اللہ تعالیٰ فرمایا فاتقوا اللہ مستطاعتم، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے. ظاہر ہے کہ جتنا انسان کا شعور اور عقل ہوگا اتنا اس کے اندر، جتنا وہ زیادہ پڑھا لکھا ہوگا، شعور رکھتا ہوگا، اسے دنیا اور کی حقیقت اس کے سامنے آتی جائے گی، اس قدر اس کا اللہ کا خوف اور خشیت خداوندی اس کے اندر پیدا ہوگی. بالکل ٹھیک. جتنا اس کا وسیع تناظر ہوگا، اسی طرح کائنات پر غور کرے گا. یہ کتنی بڑی کائنات ہے، اس کے اندر کتنی مخلوق ہے، اس کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، کتنی نعمتیں ہیں. جب یہ غور کرتا جائے گا تو اس کی خشیت بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے فاتقوا اللہ ما استطعتم. پھر اسی کے ساتھ یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادات انسان کو اس کا مکلف کیا ہے کہ وہ عبادات کرے. اب دیکھیے مثلا ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی عبادات اور رسوم ہیں.
خاص کر جو الہامی مذاہب ہیں وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز اور روزہ یہ عبادات تو بڑی تواتر کے ساتھ ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پھر حج کی عبادت بھی ہے، وہ زکوٰۃ، یہ عبادت بڑی اہم عبادات ہیں اور ہر مذہب میں ان کی تعلیمات دی گئی ہے. نماز اصل میں اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکانے کا ایک نام ہے، اور اس کا ایک طریقہ ہمیں بیان کر دیا گیا انبیاء علیہ السلام میں. اس میں رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہے، یہ بات بیان کر دیا گیا ہے، اور وہ بڑی متعین ہے. اب دیکھیے صبح کی 2 فرض ہیں، سنتیں نفل کا درجہ رکھتی ہیں سنتیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء، مغرب ہے. اب اس میں بنیادی فرائض بیان کر دیے گئے ہیں، اتنا وقت بھی نہیں لگتا، یہ فرض ادا ہو جاتے ہیں، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اللہ کے ہاں حضور اور کی حضوری کے ساتھ ساتھ انسان کا فائدہ ہے. جتنی بھی نماز پڑھیں گے، عبادات آپ کریں گے، ان عبادات کا پہلا فائدہ جو ملے گا نا وہ آپ کی ذات کو ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے تم پر فرض کیے گئے، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تمہارے اندر خشیت پیدا ہو، خوف پیدا ہو. اسی طرح زکوٰۃ ادا کرو تو ہمارا مال پاک ہو، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، تمہیں فائدہ ہوگا. اس لیے جتنی بھی عبادات ہیں وہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، اور ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ عبادات اللہ کا حکم مان کر. اب اللہ تعالیٰ کی جب عقیدہ تو آپ نے مان لیا اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے نا یہ بھی انسان پر فرض ہے، یہ اس کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے. ماننے کا طریقہ یہ کمال یہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھتی ہے، اس کے حکم پر آپ سر تسلیم خم کیے ہوئے، اس کی بات مان رہے ہیں. اس نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرو، آپ جان قربان کر دیتے ہیں. اس نے حکم دیا ہے کہ اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، آپ خرچ کر دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم مسکین کو اقرض اللہ قرضا حسنا، تم غریب کو، ضرورت مند کو قرض حسنہ دو، اور یہ اللہ کو تم قرض حسنہ دے رہے ہو، یعنی اللہ تو اس کی ضرورت نہیں ہے. بے شک. تو یہ جتنی بھی عبادات ہیں اس کا ایک فائدہ تو اس شخص کو، اس فرد کو ملتا ہے، اس کا معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے، پوری انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات کیونکہ مخلوقات پر بہت رحم کرنے والی ہے، وہ عبادات کے اندر بھی مخلوق کا فائدہ اور اس کے فوائد کو پیش نظر رکھتی ہے. اس لیے یہ عبادات اس کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ کیونکہ ایک دین ایک ضابطہ ہوتا ہے، ایک دستور ہوتا ہے، اس دین کو جب انسان اختیار کر لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی کے اندر ایک نظم پیدا ہوتا ہے. ورنہ تو انسان جو عقل اور شعور رکھتا ہے اگر وہ نظم کے اندر نہ آئے، ایک باقاعدہ دستور کے اندر نہ آئے، تو اس کی مثال تو بالکل حیوانوں کی طرح ہے، کوئی کسی کا پابند نہیں ہے، جو اسی عقل اور شعور نہیں ہے. اس لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس ایک ضابطے، اس دین کو اختیار کرنے کا حکم دے کے فرمایا ہے کہ تم اس کو اختیار کرو. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، تم دین اسلام کی پیروی کرو، یہی قابل قبول ہے. اور وہ اسلام ہمیں توحید کا، عبادت کا اور اس طرح عبادات کو ادا کرنے کا درس دیتا ہے جس سے انسان کی شخصیت سازی ہوتی ہے. بجا فرما رہے ہیں آپ. ایک مختصر سا وقفہ ہے دوستو، ایک مختصر سی بریک ہے، لوٹ کے آئیں گے تو مزید گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته. جی جناب، خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نور بصیرت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر حق، حقوق اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب کے ساتھ تشریف فرمائیں. ڈاکٹر صاحب، تقابل کوئی بنتا تو نہیں ہے اللہ اور مخلوق کا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب مخلوق کو راضی کرنے کی بات ہو، اللہ کو ہم اکثر ناراض کر دیتے ہیں. یعنی رشوت سے اللہ منع کرتا ہے، لیکن بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، اہل و عیال کے لیے کچھ ضروریات یا ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے رشوت لے بھی لیتے ہیں، ہم دے بھی دیتے ہیں. اسی طرح کئی ایسے کام ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نے منع کیا ہے، اور یہ اللہ کا حق ہوا کہ انہوں نے ہم سے یہ ایک بات کا مطالبہ کیا. تو ہم مخلوق کی سنتے ہیں، اللہ کی نہیں سنتے. یہ بہت ہی بنیادی کنسیپٹ آپ نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ بعض لوگ انسانوں کی خوشنودی کے لیے جو خالق ہے اس کی نافرمانی کرتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ شریعت کا ایک اصول ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کے لحاظ سے کوئی بھی آپ حکم کی فرما برداری کریں گے تو وہ حرام ہوگا. ان والدین تک کی بات آپ بالکل. اللہ کی نافرمانی میں نہیں مانیں گے. اس لیے کہ سب سے بڑی جو اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے وہ مطلوب ہے، اور وہ مطلوب اس لیے ہے کہ اللہ کی منشا اور خوشنودی اس میں ہے، وہ انسان کی بہتری چاہتا ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر کیا چیز ہے. اب جتنی بھی برائیاں ہیں، آپ چاہے وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں یا معاشی ہوں یا معاشرتی ہوں، آپ دیکھیں گے کہ جو قرآن اور سنت میں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ برائیاں، اصل میں وہ ساری برائیاں انسانیت کے لیے تباہ کن ہے، بربادی ہے ان کے اندر. چاہے سود ہو، رشوت ہو، ظلم ہو، زیادتی ہو، کسی کے ساتھ تلفی ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کریں، آپ کسی کا حق آپ ماریں، یہ سب دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، عام معاشرے میں بھی اچھی چیز نہیں ہے. شریعت پہلے انہیں حرام قرار دیتی ہے، اور پھر انسانوں کی خوشی کے لیے جب آپ یہ کام کریں تو وہ ذات ناراض ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ تمہارا عقیدہ کمزور ہے، تم خدا کو حاضر ناظر نہیں سمجھتے، بلکہ تم نے ایک ورچوئل اور ایک روحانی طور پر ایک تصور قائم کر لیا کہ خدا کی ذات ہے، بس میں زبان سے اقرار کر لیا ہے، اور بس کافی ہو گیا. دل اور یقین تمہارا نہیں ہے کہ وہ ذات میرے ہر عمل کو دیکھ رہی ہے. صحیح. اس لیے فرمایا نا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، دنیا میں بھی یہ یقین کرو، اور آخرت آنی آنی ہے جس دن تمہارا حساب ہوگا. اس دن جو یوم حساب ہوگا اس کی حضور تم نے پیش ہونا ہے، تو اس دن حساب ہو جائے گا کہ تم نے دنیا کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے. اس لیے یہ عقیدہ، جتنا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، اتنا انسان کے اعمال کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، حسن پیدا ہوتا ہے. اور جتنا عقیدہ انسان کا، توحید کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے انسانوں کے اندر، یا واجبی سا تصور ہوتا ہے، اتنا وہ بے باک ہو جاتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور جتنی بھی یہ برائیاں جن کا آپ نے ذکر کیا وہ اس کا ارتکاب کرتا ہے. اس لیے یہ عقیدہ جو ہمیں مسلمانوں کو، اور تمام ادیان میں یہ بات ہمیں سامنے آتی ہے کہ خاص کر الہامی ادیان کے اندر تو اتنا واضح طور پر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کی عبادت کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسانوں کی عبادت کرے اللہ کو چھوڑ کر؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، حقوق العباد کے حوالے سے ہمارا ایک تو یہ خیال ہے کہ اگر کسی بندے کا حق اگر ہم نے تسلیم نہیں کیا یا اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو یہ دوسرے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی تو نافرمانی کی ہے، کیونکہ اللہ کا تو حکم ہے کہ میری مخلوق کو تنگ نہ کرو. بالکل. تو یہ تو دو طرح سے عتاب میں نہ آ گیا بندہ. بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حق کو نہ پہچانا، اللہ کو حق کو نہ پہچانا. دوسرا اللہ کی تعلیمات کو فراموش کر کے اس کے برعکس عمل کیا. یعنی اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ صلہ رحمی کرتا، اللہ کا حکم یہ ہے کہ رشتہ داروں وات ذی القربیٰ، تم رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، والدین کے حقوق ادا کرو، اور اسی طرح جو مخلوقات کے حقوق ہیں وہ پورے کرو. اس کے برعکس وہ انسانوں کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ ظلم اپنے پر بھی کرتا ہے، انسانوں پر بھی کرتا ہے. اس لیے منع کیا گیا ہے کہ کوئی ایسا عمل جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل نہ ہوتی ہو، اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور وہ چیزیں انسان کی ذات کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. ڈاکٹر صاحب، بعض لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، لوگوں کے سامنے وہ غلط کام کرتے ہوئے آر محسوس کرتے ہیں، تنہائی میں ہر وہ کام کر گزرتے ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. یہ اللہ کے مقام اور مرتبے کو کس حد تک سے لا علمی ہے، بلکہ اللہ کے مقام سے؟ اصل میں یہ جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے نا، وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ، کہ وہ اللہ پر اندیکھے ایمان رکھتے ہیں، یہ ایک بڑا بنیادی عقیدہ ہے. اور نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ ایمان کا عقیدہ ہم تک پہنچاتا ہے. اور وہ اس لیے کہ یہی تو پہچان ہے، یہی تو پہچان کرنی ہے کہ یہ میری دی ہوئی ہدایت پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت احسان کا درجہ یہ ہے. حضور سے حضرت جبریل نے پوچھا کہ مل احسان یا رسول اللہ احسان کیا چیز ہے؟ فرمایا تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک،
کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اگر یہ ممکن نہ ہو تو وہ ذات تجھے دیکھ رہی ہے. یہ تو یعنی خدا کا تصور اگر اس طرح ہمارے سامنے ہو تو دنیا میں کوئی ظلم نہ ہو، کوئی زیادتی نہ ہو، جلوت کے اندر خلوت کے اندر کوئی ایسا کام انسان کرنے کی ہمت ہی نہ رکھے اگر یہ عقیدہ اس طرح ہمارے سامنے آ جائے. اس لیے کیونکہ یہ دنیا ہے نا، پھر دنیا میں ہم جو ہے جو قریب چیز آتی ہے اس کی طرف ہم نظر ہو جاتی ہے، انسان اس میں مشغول ہو جاتا ہے، انسان کے اندر نسیان بھی ہے، بھول جاتا ہے. تو اس لیے توحید کا جو انبیاء علیہ السلام کی ذات ہوتی ہے، جو اولیاء اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی معرفت انہیں اس قدر حاصل ہو جاتی ہے کہ آپ دیکھیے کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں ان کاموں سے. اس لیے مومن حقیقی جو ہوتا ہے اس کی پہچان بھی یہی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے رب کو، اپنے خدا کو وہ حاضر ناظر سمجھتے ہوئے جب عمل کرتا ہے، جب وہ سجدے میں جائے تو کہتے سبحان ربی الاعلیٰ، سب سے بڑی ذات پاک ہے وہ ذات، سب سے اعلیٰ. یہ تصور ہے نا. اس لیے ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ دیکھیے آپ پانی پی رہے ہیں بسم اللہ، آپ کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ والا اللہ کے نام سے. اب ہمیں ہمارا دین یہاں تک بتاتا ہے کہ ہر نیک عمل کے ساتھ اللہ کی یاد آ رہی ہے، اللہ کا تصور ہمارے ذہن میں آتا رہے. یہ ذات، اس کا تصور، اس پر ایمان جتنا پختہ ہو جاتا ہے، اولیاء اللہ تو یہ کہتے ہیں یہ تو ایمان اور عقیدے کی بات ہے نا. عشق کی بات یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ تو ہے عقیدہ، صرف ایمان رکھنا، اللہ کی ذات کے ساتھ نام لینا، ذکر کرنا. جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان میں، اہل ایمان کی تو خوبی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ڈاکٹر صاحب میں اس دوسرے پہلو کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ وہ اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور جب محبت کس کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ پھر جلوت خلوت ہر جگہ، وہ من میں بھی ہے، آنکھوں میں بھی بسا ہوا ہے، میرے دائیں بائیں ہر طرف جو ہے وہ وہی ذات ہوتی ہے. جب وہ ذات ہوتی ہے تو پھر انسان کو انسان سے نفع پہنچتا ہے، نقصان تو پہنچ ہی نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب یہی ہم جاننا چاہ رہے ہیں. اولیاء کرام کی آپ نے بات کی ہے، ہم میں سے بہت جنت کے بھی طلبگار ہیں، لیکن کم ہی کسی سے ہم نے یہ سنا ہوگا کہ کوئی یہ چاہتا ہو کہ میں اپنے رب کا دیدار کروں، جنت میں مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، یا وہ اس حب میں، اس محبت میں رہے کہ میرا رب کیسا ہے اور وہ مجھ سے میری ماں سے بھی 70 گنا زیادہ مجھ سے پیار. یہ محبت کیسے پیدا ہو؟ اس کے لیے کیا ریاضت ہے، کیا تربیت ہے؟ اس میں محبت یہ ہے کہ سب سے بہترین ایک تو اللہ کی ذات کا ہر وقت اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ میں، اپنے خیالات کے اندر اللہ کی ذات اور صفات کو ہمیشہ یاد رکھے. دوسرا زبان سے اس کا ذکر کرتا رہے، تذکرہ کرتے رہے. تذکرہ کرتا رہے. تیسرا چیز یہ ہے کہ جو ہمیں انبیاء علیہ السلام طریقے بتاتے ہیں نا، وہ سب سے بہترین طریقے ہیں، کیونکہ وہی اللہ کی طرف سے بتائے ہوئے کس طرح اس کے ساتھ کام کرنا، کیسے اسی محبت کرنی. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے سائے کے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ اس سائے کے نیچے انہیں پناہ دے گا. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں ہر وہ جس کا نام یہاں آئے گا اس کا تصور توحید کیسا ہے. اس میں سے ایک مثال میں آپ دیتا ہوں. فرمایا وہ نوجوان جسے گناہ کی دعوت دی گئی، اس کے پاس یہ موقع تھا، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، اسے یہ دعوت ملی، برائی کی، زنا کی اسے دعوت ملی، وہ صرف اس لیے ٹھکرا دے کہ وہ ذات دیکھ رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت اور یقین اور ایمان اس کا اتنا کامل ہے کہ بلا شبہ میرا من، میرا دل اس برائی کی طرف جا رہا ہے، دعوت بھی مل رہی ہے، رضامندگی بھی موجود ہے، لیکن ایک ذات مجھے روک رہی ہے کہ برا عمل ہے، اور وہ رک جائے، وہ اللہ کی رضا کے لیے رک جائے کہ اللہ کی اس میں خوشنودی یہ ہے کہ میں اس سے باز آ جاؤں، یہ برا کام ہے، اس لیے رک جاتا ہے. تو اللہ کو اس آدمی کی ادا بڑی پسند ہے. اللہ کتنا غیرت مند ہے کہ اپنے نفس کو قربان کر رہا ہے، قربانی کر کے میری ذات پر اس کا اتنا یقین ہے، اتنا ایمان ہے کہ اس کی تمام تر جسم اس کے لیے طلب کر رہا ہے، لیکن اس سے باز آ گیا ہے، رک گیا. کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی لعنت ملامت کرنے والا بھی نہیں ہے، میری رضا کے لیے رک گیا ہے. اس کا انعام اللہ کے ہاں کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے.
یہ عقیدہ بچاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے اعمال ہیں جو ہمیں ہمارا ایمان پختہ کرتے ہیں، اور وہ پھر اللہ نے اس کا صلہ عطا فرماتا ہے کہ یہ بندہ دنیا میں میرے اس پر اتنا ایمان تھا۔ اب دیکھیے جان سب سے قیمتی جان ہے، فرمایا کہ ان الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت جو ہے نا تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اللہ، جس کو پتہ ہے کہ میں یہ جان دے رہا ہوں، جان دی بھی اسی کی تھی، اس نے حکم دیا ہے کہ میرے راستے میں جہاد کرو، اب جہاد کرتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب شہید کا خون کا ایک قطرہ زمین پر ٹپکتا ہے نا، ٹپکنے سے پہلے وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بعض صحابہ کے الفاظ آپ سنتے ہوں گے کہ جب انہیں شہید کیا جا رہا تھا کہ ان کی زبان سے یہ لفظ ہوتے، اللہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو جان دی تھی میں نے اپنا مقام دیکھ لیا ہے، میں کامیاب ہو گیا ہوں، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ دنیا میں وعدے پورے ہو جاتے ہیں۔ تو عقیدہ ہمارے اندر یہ پیدا کرتا ہے، عقیدہ توحید کے اندر، اور جب اس قدر عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اس سے صالح اعمال کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم عقیدہ توحید کے علم بردار ہیں، الحمدللہ، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ عقیدہ توحید کے جو تقاضے ہیں ان سے ناشنا ہے۔ ناشتہ۔ یہ بہت بڑا۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ والوں کی محافل میں بیٹھنا اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ کے پیاروں کا ذکر، اب اگر وہ ماحول اس طرح سے میسر نہ ہو، ظاہری بات ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں ان میں بچوں کو آپ کسی پہ اعتماد کرتے وہاں بھیج بھی نہیں سکتے، والدین کی کس قدر ذمہ داری ہے کہ یہ جو گفتگو آپ اور میں یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں، اس طرح کی گفتگو کے دور اور تذکرے گھر میں ہوں بچوں کے سامنے، تاکہ ان میں بھی شوق اور ذوق پیدا ہو کہ اللہ والوں کی محبت کیا ہوتی ہے؟ اس وقت تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس عقیدے کو اپنے نوجوان نسل کے اندر، اپنے بچوں کے اندر اور پختہ کریں، کیونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر طرف برائی ہے۔ اب یہ عقیدہ ہی ان کو مضبوط کرے گا، برے کاموں سے روکنے میں یہ عقیدہ ان کی مدد کرے گا کہ یہ ان کا تصور، جب خدا کا تصور، اس کے حاضر ناظر ہونے کا تصور، احتساب کا تصور، نیکی کا تصور، بدی کا تصور ان کے سامنے کھل کے آئے گا تو وہ خود اپنے آپ کو بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ کیونکہ جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے، والدین بعض چیزیں بچوں کو بظاہر تو تربیت، تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن آج کی اس زندگی کے میں جو انتہائی مصروف زندگی ہے، پوری طرح وہ حق ادا نہیں کر پاتے جو تربیت کا ہے۔ لیکن اگر عقیدہ توحید اور بنیادی اسلامی تعلیمات ہم اپنے بچوں کو راسخ کر دیں تو اس بات کا بہت یقین ہے کہ وہ بہت ساری اخلاقی برائیوں سے، اپنی فزیکلی اور جسمانی برائیاں جسے ہمارے معاشرے میں بہت پھیل چکی ہیں، اس سے اپنے آپ کو وہ محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، رزق حلال کس قدر ضروری ہے؟ کیونکہ ہم جس بھی ٹاپک پہ بات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہو، دنیا میں کامیابی ہو، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی شفاعت ہو، یہ رزق حلال اس میں کتنا بنیادی عنصر ہے؟ بالکل، اللہ رب العزت نے انسان کو جو رزق عطا فرمایا ہے، یہ زمین و آسمان اس کے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں، وہی رزاق ہے۔ اب اس نے انسان کو جو صلاحیتیں علمی، فکری، عملی عطا کی ہیں، ایک حکم دیا ہے کہ اس کو بھرپور استعمال کرے، اس کے ذریعے سے اپنی محنت سے مال کمائے، اور اللہ نے اس مال کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا رزق تلاش کرو، اور اس رزق میں رزق حلال کو سب سے پسندیدہ قرار دیا ہے۔ بے شک، فرمایا کہ تم کلو وشربو، تم کھاؤ پیو جو حلال ہے۔ اب حلال مال کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، جو محنت سے اور محنت کر کے حلال ذرائع سے مال جو انسان کھاتا ہے، اس کے اولاد پر بھی اثرات ہوتے ہیں، معاشرے پر بھی اس اثرات ہوتے ہیں۔ اور جو مال ناجائز ذرائع سے، ظلم سے، زیادتی سے، چوری سے، ڈاکے سے آپ حاصل کرتے ہیں، آپ کی اس طرح محنت نہیں ہوتی بلکہ دوسروں کا حق چھین لیتے ہیں آپ، یہ ظلم ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب اور اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ضمنی سوال، بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم کسی حرام جانور کے گوشت کے بارے میں کہیں سن لیں، ہمارے ہاں خبریں عام ہوتی ہیں کہ کہیں کو گدھے کا گوشت یا کسی اور حرام جانور کا گوشت جو ہے وہ بیچا جا رہا تھا، اس
پہ کس حد تک ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں. جی. لیکن حرام ذرائع سے کمایا مال اور اس سے جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں وہ احساس ہمارا اجاگر نہیں ہوتا کہ یہ بھی وہی حرام ہے. بس یہ بھی اصل میں عقیدہ توحید کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں کمزور ہوا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ کہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کو صحیح نہیں سمجھتے. یہ بیان ہی اسی طرح حرام ہوا. بالکل اسی طرح حرام ہے، کیونکہ ناجائز ذرائع سے جو مال ملتا ہے، جو کماتا ہے انسان، وہ حرام ہی اس ہوتا سے ہے. چاہے آپ حلال جانور ہی کیوں نہیں کھا رہے. بالکل. اس سے پھر یہ بھی، اس سے یہ تو چلے کھانے پینے تک ہوا، بعض لوگ اس سے آگے جا کر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، حج بھی کراتے ہیں کہ وہ حج بھی کراتے ہیں اور غریب مسکینوں کو بھی دیتے ہیں، حالانکہ وہ مال لوگوں سے چھین کر اللہ کی ناراضگی اور اللہ کو ناراض کر کے یہ کام حاصل کرتے، مال حاصل کرتے ہیں. تو اللہ کی راہ میں دے کے خوشنودی کیسے حاصل؟ بڑے اہم نقطے پہ گفتگوان پہنچی. ہم آخری بریک کی جانب بڑھنا ہے. دوستو لوٹ کے آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق، یعنی آپ اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے. حرام ذرائع سے پیسہ کمایا ہے اور اس کے بعد حج پہ چلے گئے، یا اسی پیسے سے آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے، تو یہ بڑی حیران کن بات ہے. کہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا ہوگا، بلکہ یہ مزید آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو دعوت دیں گے. ہم ایک بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں، لوٹ کے آئیں گے تو اسی پہ مزید گفتگو ہوگی. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته. جی جناب، خوش آمدید کہیں گے پروگرام نور بصیرت میں آپ کو. ڈاکٹر صاحب آخر میں کچھ وقت رہ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ کتنا اہم حق ہے جس کی ادائیگی لازم ہے ہر فرد پہ. یعنی جو بھی کچھ ہے ہمارے پاس وہ اللہ کا ہی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ 24 گھنٹے ہی شکر کے لیے ہیں؟ دو چیزیں بہت ضروری ہیں ایک انسان کے لیے، اس کے اپنے نفس کے لیے بھی بہت ضروری ہیں، اور معاشرے میں بھی یہ اخلاق عام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت کے حوالے سے تو یہ دو اعمال ہیں وہ بہت ضروری ہیں. ایک تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، جی، توبہ کرنا. انسان کے اندر خطا ہے، کمزوریاں ہیں، جیسے آپ ذکر کر رہے تھے ابھی، بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ انسان اپنی نفس کی خواہش کے اندر آ کے غلط کام کر لیتا ہے. بعض دفعہ دوسروں پہ ظلم بھی کرتا ہے، زیادتی بھی کرتا ہے، اور دوسرے کا حق بھی مارتا ہے، نافرمانی بھی کرتا ہے، نیک اعمال کی بجائے برے اعمال کرتا ہے. جب اسے اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ میں نے ایسا کام کیا ہے اور یہ نافرمانی کے کام تھے، لیکن اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر تو وہ ایسے معاملات ہیں کہ گناہ کبیرہ نہیں ہے، صغیرہ ہیں، تو اللہ کے حضور رجوع کریں. گناہ کبیرہ کا تعلق یہ ہے کہ کسی کو قتل کیا ہے، بدکاری کی ہے، وہ معاف نہیں ہوتے، اس کا بدلہ ہے. جہاں تک گناہ صغیرہ کا تعلق ہے اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اس کے لیے توبۃ نصوحہ، یکسوئی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہونا جانا اور اپنے جرم کا اقرار کر کے اس سے بخشش طلب کرنا. اللہ کو یہ کلمہ انتہائی پسند ہے، یہ محبوب کلمہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یعنی یہ اصل انسانیت سے جگا رہی ہے. انسانیت کے اندر، انسان کے اندر انسانیت پیدا ہو گئی ہے. وہ سمجھا ہے کہ میں خطا کا پتلا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن میں اسی ذات کے آگے رجوع کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. اپنے جرم کا اقرار کر کے اس سے بخشش طلب کریں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، واللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ نیک عمل کریں، وَإِن تَتُوبَا، اگر وہ توبہ کریں اور عمل صالح کریں، اللہ ان کو معاف فرما دے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو برائی جو ہے نا کو مٹانے کے لیے فرمایا کہ تم نیکیاں کرو. اللہ کیا کرو، کیا ہوگا؟ یذھبن السیئات، تو تمہاری برائیاں مٹ جائیں گی. فرمایا نیک عمل کرو، نیک عمل کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ تمہاری برائیاں مٹا دی جائیں گی. پہلے تم نے ظلم کیا تھا، کسی زیادتی کی تھی، اب اللہ سے معافی بھی مانگو. اب اس کا ازالہ ایسے ہے کہ تم اللہ کے حضور اب رجوع کر جاؤ اور اللہ کے حضور اپنے آپ فرما برداری کا سہارا بن جاؤ. تو توبہ جو ہے نا یہ بھی بنیادی حق ہے اللہ رب العزت کو، اسی کی طرف توبہ کرنے، اسی سے رجوع کرنا ہے. اور دوسرا چیز اس سے آگے بڑھ کر ہے، وہ ہے شکر کا جذبات.
اللہ کہ انسان سراپا شکر ہو، تشکر کے جذبات اس کے ہونے چاہیے، اور شکر کی اولی ذات جو ذات ہے وہ خداوند ہے، باری تعالیٰ ہے، کہ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ جان، یہ جسم، یہ دولت، یہ مال، یہ کائنات سب اسی کی ہے، اسی نے عطا کی ہے۔ جو نعمتیں مجھے ملی ہیں اسی کی طرف سے ملی ہیں، اور اس کا اظہار بھی کرے، زبان سے بھی اظہار کرے، دل سے بھی اقرار کرے، اور عمل سے بھی اظہار کرے۔ زبان سے اظہار یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے اپنی زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرتا رہے، یہ بھی شکر کرنے کا ایک ادا کرنے کا طریقہ ذریعہ عملی طور پر اللہ کی عبادت کرے، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کی مخلوق کی خوشی کے لیے کام کرے۔ یہ سارے اصل میں تشکر کے جذبات ہیں جو انسان کی طرف سے اللہ رب العزت کو پیش کرتا ہے، اور یہ جذبات ہمیں یہ سکھاتے بھی ہیں۔ اب انسانوں میں توبہ کا تو اللہ سے توبہ مانگنا ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، آپ اس سے معافی مانگیں، اس کے پاس چلے جائیں، اس کا اظہار کریں مجھ سے میں نے زیادتی کی، میں آپ سے معافی۔ اگر آپ بدلہ لینا چاہیں تو بدلہ لے لیں، جو اس سے ہو سکتا ہے۔ یہ تمہارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، اپنا اعتراف کریں اس بات کا، اور یہ بہترین طرز عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کرتے تھے۔ کوئی کسی کا کوئی مسئلہ میرے ساتھ ہے تو میرے ساتھ بدلہ لے لیں۔ تو یہ بہترین طرز عمل ہوتا ہے، اور یہ انسان کے اندر بھی صفت حکم دیا گیا ہے کہ وہ دوسروں کو معاف کرنے والا ہو، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ درگزر کرتے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ دوسروں پہ درگزر کرے، معاف کرے، تحمل اور مہربان ہو۔ اور پھر انسانوں میں بھی حکم دیا گیا جس طرح ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ دنیا میں تمہارا کوئی محسن ہے، جیسے والدین ہیں، اساتذہ ہیں، اور اسی طرح بڑے لوگ ہیں، یا کسی نے آپ کو مالی جانی طور پر فائدہ پہنچایا ہے، تو آپ اس کا حق کا تشکر اس طرح انداز ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، اور اس کا حق اگر آپ اس حالت میں پہنچ گئے ہیں، حق اس کو بہتر طور پر ادا کر سکتے ہیں وہ دے دیں، ورنہ جذبات کے ذریعے سے آپ اس کا اظہار کر کے اس کا شکریہ ادا کر دیں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اصل میں یہ ساری چیزیں توحید ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو عقیدہ توحید جو ہے، اس کے تمام تر لوازمات اور تعلیمات کو ہم سامنے رکھیں تو یہ ہمارے اندر ایک بہترین انسان کی شکل میں انسانیت پیدا کرتا ہے اور اخلاق پیدا کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بین المذاہب ہم آہنگی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یا حقوق اللہ، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے تھے۔ دوستو، بس اس احساس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور جتنا عرصہ ہم یہاں گزاریں گے اللہ ہی کی مدد، اللہ ہی کی نصرت، اللہ ہی کے کرم اور فضل کے تحت ہی گزاریں گے۔ جو ہے اللہ کا ہے، ہم بھی اللہ کے ہی ہیں۔ دوستو، یہ جب احساس رہے گا اور ہر وقت ذکر اللہ کا رہے گا، ہر وقت سوچ، خیال، فکر، محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حوالے سے ہو، یعنی جس بندے نے محبت کی تو اللہ کے لیے، جس نے کسی سے اگر دشمنی کی وہ بھی اللہ کے لیے، بس اس نے اللہ کو پا لیا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا بندہ ہے۔ بس یہ کرتے ہوئے اگر ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، نہ تو پھر ہم حرام راستوں کی طرف بڑھیں گے، نہ اللہ کی مخلوق کو تنگ کریں گے، بلکہ کہیں پہ اگر کوئی ہمیں تنگ بھی کر رہا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیں گے، اور اس معاف کرنے میں بھی اس اللہ کے بندے کی جو اصلاح ہوگی اور اس کے دل کا جو بدلاؤ ہوگا، جو انقلاب پیدا ہوگا، اس کا ثمر بھی آپ تک پہنچے گا۔ دوستو، آج کا پروگرام بس یہی تک، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے گفتگو ہوگی۔ نور بصیرت سے تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى